अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन दरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक और दिन के लिए, एक और हफ्ते के लिए। दर हकीकत हर दिन हम इंसानों के लिए एक सफ़र है आखिरत तक, मगर वो आखिरत, वो मंजिल जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, जब से हम तवल्लुद हुए हैं, जब से हमारी पैदाइश हुई है इस दुनिया में, जन्म हुआ है इस दुनिया में, हम दौड़ते रहे हैं और इस दौड़ में हम किस तरफ भाग रहे हैं, ये एक बात है जो लाजमी है कि हम इंसान सोचें, लाजमी है कि हम इंसान सोचें। आइंदा को हम कभी नहीं जान सकते, कल क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब सिर्फ खुदाबंद ही जानता है। इसी वजह से किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि आज निजात का दिन है, कल नहीं, आज निजात का दिन है। जब मैं दिल्ली में रहता था, पुरानी दिल्ली में मैं अक्सर जाया करता था, न सिर्फ ये कि वहाँ पर मैं खुदा का कलाम बांटता था, जामा मस्जिद के आसपास कई बार मेरी पिटाई भी हुई और वहाँ भोजन भी बहुत ज़बरदस्त है। निहारी की तो क्या ही बात है, वो कहते हैं दिल्ली की नहारी और कराची की हलीम। हलीम खाओ तो कराची में खाओ, मगर आपने निहारी नोश फरमाना है तो ज़रूर दिल्ली जाएं। और दिल्ली में हर जगह, चाहे वो निज़ामुद्दीन के आसपास हों, जो ज़ियारत है वहाँ पर, जिसे निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, या फिर पुरानी दिल्ली के गलियों में जैसे बल्ली मारा हुए, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे। मैं उस घर में भी गया हूँ जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे, बहुत ही अजीम शायर। हाँ, वही शायर जो अपने शेर में लिखते हैं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां के दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ किताब मुक़द्दस में पाई जाती है, क्योंकि इस किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इंसान का दिल जो है वो बहुत ही अजीम मरज, गुनाह के मरज में मुब्तला है, और इस गुनाह के मरज से छुटकारा देने के लिए इस दिल को सिर्फ खुदा ही ये काम कर सकता है। और किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का मस्कन है, खुदा का मस्कन है। तो इस खुदा के मस्कन को आमादा करने के लिए कि खुदा यहाँ आकर बसे, ये लाजिम है कि हम इसे समझें। आज निजात का दिन है, कल को किसी ने नहीं देखा। तो दिल्ली में जब मैं जाता था, इस निहारी और हलीम और पाए खाने के अलावा जो बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर बनते हैं, ये जो आपका लाल किला है उसके बिल्कुल सामने जो है पुरानी दिल्ली है, और वहाँ पर बल्ली मारा जो है वो भी सड़क है, जहाँ पर कहते हैं मिर्ज़ा गालिब, जैसे कि मैंने आपको बताया, का घर हुआ करता था। तो जो परचून की दुकानें हैं वहाँ पर मैं एक नोटिस देखा करता था, और ये आप शायद लाहौर में, कराची में वगैरह भी वहाँ पर भी होंगे। और वहाँ पर ये लिखा हुआ था, आज नकद खरीदो, कल उधार। तो अगर आप कल जाएं, आने वाले कल को फिर जाएं, तो वहां पर फिर भी वही लौहा लिखा हुआ है, आज नकद और कल उधार, क्योंकि वो कल आने वाला है ही नहीं। वो जो लौहा है वो हमेशा कल की तरफ इशारा करता है, मगर कल आप जाएं तो फिर भी वही लौहा वहीं पर लिखा हुआ है। तो कल की
کسی کو خبر نہیں، آج نجات کا دن ہے، اور آج جو ہے خداوند نے آپ کے لیے نقدی جو نقد ہے وہ اس نے ادا کیا ہے، پیسے سے نہیں، اپنے فرشتوں سے نہیں، اپنے جتنے بھی انہوں نے ساختار کی ہے، خلقت کی ہے کائنات میں، ان کے وسیلے سے نہیں، بلکہ اپنے خون کے وسیلے سے نقدی طور پر خریدا ہے ہمیں۔ بس ہمیں اس خریداری میں اپنے آپ کو خداوند کے تسلیم کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ پاکستان کے حالات کو جب میں دیکھتا ہوں، افغانستان کے حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل مسائل ہوں، یہ BBC سے میں نے آپ کو یہ صفحہ کھولا ہے، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، روحانی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، تو بہت ہی وضعیت خراب ہے، اور ایسے ہی افغانستان میں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے لیے کہ خداوند ہمیں اس مصیبت سے، اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند ہمیں کمک کرے تاکہ ہم مسیحی جو ہیں بالخصوص اس وقت دعا کرتے رہیں، دعا میں رہیں۔ ہیلو، سلام بہن جی، سلام، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے فون کیا، فرمائیں۔ جی سر، میں پاکستان اٹک شہر سے بات کر رہی ہوں، مریم بہن مریم، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاں میں سن رہا ہوں بہن، میرے خیال میں کنیکشن ریکنیکٹنگ، تو کنیکشن خراب ہے۔ ہم ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے اب، ہاں جی کہیں۔ جی کچھ نیٹ بند رہا پاکستان میں پہلے، پھر کچھ دن آپ سے بات بھی نہیں ہوئی تو بڑا دل اداس تھا۔ میں نے کہا کتنے اچھے پروگرام تھے، کتنی اچھی ہماری گفتگو ہوتی تھی، اور آج کل ہماری بات چیت جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، ہم لوگ بات نہیں کر سکے، تو بڑا افسوس تھا اس چیز کے لیے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے آج پھر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں آپ کی ریگولر کالر ہوں، اور میں بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ میری بیٹی انمول بھی بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی برکت پاتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی دعا گویا کہ خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کی شریر کی چالوں سے محفوظ رکھے، آپ جہاں جہاں بھی جائیں خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ بڑے اچھے پروگرام دکھائے، ہاں جی، ان کا پھر سلسلہ شروع کریں جہاں سے وہ ختم ہوا تھا، تاکہ وہیں سے آج شروع کریں گے، آج وہیں سے پھر شروع کریں گے بہن۔ خداوند آپ کو برکت دے، دعا میں رہیں، ضرور دعا میں رہیں کہ خداوند دلوں کو چھوئے۔ آج ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور جو کل کی بات نہ کرو، آج ہی کی بات کرو۔ بالکل، اور واقعی یہ بہت اچھی بات ہے۔ میری والدہ صاحبہ جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتی تھی کہ کل کا بھروسہ نہیں، جو کرنا ہے آج ہی کرو۔ بالکل بالکل بالکل، کلام کی باتیں ہیں جو ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، آپ بھی کر رہے ہیں، اور ہم بھی آگے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے، آپ کا کلام سن کے بڑی خوشی ہے، بہت شکریہ، مہربانی۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ، استعمال کرے، آمین آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو بھی برکت دے، بہت شکریہ۔ ہاں، پاکستان میں مجھے بہت سے کال موصول ہوئے ہیں جہاں پر لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بہت کا مسئلہ ہے وغیرہ، تو اسی وجہ سے لازمی ہے اس وقت مسیحیوں کے لیے کہ مسیحی جو ہیں اس وقت پاکستان میں، مسیحی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ، یعنی اپنے آپ میں مگن نہ رہیں، بلکہ خدا میں مگن رہ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گواہی کی صورت میں لے جائیں، اور ان سے کہیں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ تو ضرور آپ دعا کرتے رہیں، اور خداوند ضرور سنے گا اپنے بندوں کے دعا۔ ہیلو، سلام آپ کو بھی بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، فرمائیں۔ جی آپ کو بھی برکت دے۔ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، مردان شہر سے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند مردان کو آپ کے وسیلے سے برکت دے، فرمائیں بھائی۔ جی یہ میری مسز کے لیے
اور میرے گھرانے کے لیے پرے کرنا. ضرور بھائی، ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس وقت تیرے بندے کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، میری بہن کے لیے. خداوند جو بھی مشکلات ان کے ہیں، اے خداوند تو ان کی مشکل کشائی کر. اے خداوند ان کو چھو، اس گھرانے کو برکت دے، تاکہ وہ تیرے لیے نور اور نمک بن جائیں، تیرے شاہد بن جائیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. تو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ دوسرے کالز آ جائیں، اور بھی کالز ہیں جو میں لیا ہے اور وائس میل بھی چھوڑے ہیں، اس سے پہلے کہ زیادہ کال آ جائیں میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا. عربی میں یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس مقام کا نام جو ہے جبل تجربے یا جبل خرنتن بھی ہے، جبل تجربے بھی ہے. اس کے پہلے حصے میں ہمارے فلسطینی بھائی جو وہاں خادم خداوند بھی ہیں وہ اس کا نام لیتے ہیں انگریزی میں، تو آپ کو وہاں پر لے جائیں گے. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں ان مقامات کی زیادہ سیر کراؤں تو انگریزی میں یہ ہے، 1 منٹ اور کچھ سیکنڈز کا انگریزی میں ہے. بھائی جاد جو ہمارے رہنما تھے، جو وہاں پر پاسٹر صاحب بھی ہیں اور وہ ہمارے رہنما بھی تھے فلسطینی علاقے میں، آپ سنیں اس منطقے کے بارے میں، اس جگہ کے خصوصیت کے بارے میں کہ خدا نے کس طرح اپنے بندوں کے وسیلے سے اس جگہ کو پھر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کی مسماری ہوئی کہتے ہیں کہ 6 سینچری میں یا 5ویں سینچری میں فارسیوں نے آ کر اس کو مسمار کیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح 40 دن 40 رات روزہ رکھنے کے وقت وہ وہاں پر ان غاروں میں رہتے تھے، ان کی آزمائش وہاں پر ہوئی. اسی وجہ جبل تجربے یعنی وہ پہاڑی جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا، یعنی اس کی آزمائش ہوئی. تو یہ سنیں. اور اس کے بعد کئی بار اس کے بعد جو ہے 6 صدی میں کہتے ہیں کہ جو مونکس ہیں، جو خدا کے خادم تھے، جو کیونکہ ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے کہ ان کو مار ڈالے، تو ان غاروں میں رہتے تھے، وہاں پر ان کی سنگتی ہوتی تھی. اور پھر بالآخرہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے آ کر، جو صلاح الدین ہے، اس نے آ کر اس مانسٹری کو، اس کلیسیا کو جو اس غار کے اوپر، ان غاروں کے اوپر اس کی تعمیر ہوئی ہے، صلاح الدین نے بھی مسیحیوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان پر بہت سے مصائب آئے اور اس کو مسمار کر دیا. پھر 19ویں سینچری میں جو ہے ان کی آبادی پھر سے شروع ہوئی، اور یہ جو مانسٹری آپ دیکھ رہی ہیں بالکل ان غاروں پر ہے. تو آئیے ذرا سب سے پہلے ہم جاد کے منہ سے سنیں گے، وہ خود وہاں کے واسی ہیں تو ان سے سنیں گے. Okay. The monastery is built on top of a cave where they believe Jesus lived there the 40 days, okay, and prayed there. So they started imitating him and living next to where he lived. Monks in the 4th, 5th, 6th century, they lived there in what we call lavra. Lavra. And then this lavra, because they were attacked, they used to meet once a week for communion, for mass. And then since they were attacked, they started living together. And then they started living in the monastery. They built the monastery in the 6th century here, and they lived in the monastery, okay, which was destroyed the year 614 by the Persians. And it was not until the Crusaders came back, they rebuilt it. They rebuilt 2 churches. And then it was destroyed by Salah ad-Din, 1187. Until the 19th century, they purchased this property again, and they built this new monastery that we have today. تو 1167 میرے خیال میں انہوں نے کہا 1167 کو صلاح الدین نے آ کر پھر سے اس کلیسیا، اس مانسٹری کو، اس جگہ کو جو مسیحیوں کے لیے بہت اہم ہے، اس کو مسمار کیا. مگر خداوند اپنا کام کرتا رہتا ہے، چاہے مسیحیوں پر کتنے بھی مصائب و مشکلات کیوں نہ آئے، خداوند اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو آپ نے بھائی جاد کی آواز سنی،
اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ پچھلی بار بھی جب میں اسرائیل گیا تھا تو بھائی جاد ان کے جو نیفیو ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ان کے گروپ نے ہماری رہنمائی کی جب ہم بیت لحم گئے وغیرہ. اور اس بار تو انہوں نے ہمیں بیت عنیہ بھی لے گیا اور کئی اور جگہ بھی لے گئے کہ آئندہ ہفتوں میں، آئندہ مہینوں میں آپ ان سب کو، ان پیغامات کو وہاں سے سنیں گے. تو جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ سلسلہ مسیح کے نقش قدم پر جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی، ویسے ویسے اس پروگرام کے وسیلے سے، زندگی ٹی وی کے وسیلے سے آپ کو مہیا ہوگی کہ وہ جگہ دیکھیں، پیغام انہی مقامات سے ضرور سنیں. تو آئیے آج کا کلپ ہم دیکھیں گے اور دعا میں رہیں کہ خداوند دلوں کو چھوئے. دعا میں رہیں کہ خداوند دلوں کو چھوئے. تو آئیے سنیں گے اور دیکھیں گے. احنا رايحين على جبل قرنطل. جبل قرنطل جبل قرنطل جیسے کہ بھائی نے کہا، او جبل التجربة. جبل التجربة محل ما Satan he tempted Jesus twice. یس. خداوند کی سلامتی ہو آپ پر. ہم اس پہاڑی پر جا رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی. ٹیمپٹیشن، ٹیمپٹیشن جسے کہتے ہیں. تو جبل کا لفظ آپ کو معلوم ہے عربی زبان سے، اور ہمارے بھائی مسیحی ہیں، فلسطینی مسیحی ہیں یہاں پر. میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے. اور بھائی فل ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ماہر ہے یہاں فلسطین اور اسرائیلی تاریخ اور کتاب مقدس کی تاریخ کے لیے. تو وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر تاریخ رقم ہوئی، جہاں پر جب خداوند یسوع مسیح 40 دن رات روزے رکھے اور اس کے بعد ان کا وسوسہ ہوا یا ان کی آزمائش ہوئی. اور بہت ہی تاریخی جگہ ہے یہ، اریحا ہے. یہ علاقہ جو ہے اریحا ہے، فلسطینیوں کا علاقہ ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر گھر جو ہے، آبادی جو ہے، اور اس طرف جو ہے بحر میت ہے. بحر میت اس طرف ہے. یردن بھی اس طرف ہے. بحر میت اس طرف ہے. میرے خیال میں وادی داوید جو ہے وہ قمران جو ہے یہ اس طرف ہے. اس طرف ہے وادی قمران، اس طرف ہے. اور ہم یروشلم سے جو اس طرف تھا اس طرف سے یہاں پر آئے. تو یہاں آپ کو لے جا رہے ہیں، یہاں کی سیر کرا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ بہت ہی تاریخی ہے یہ مقام. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے آج کی تعلیم میں سے. آگے جا کر میں خدا کے مقدس کلام میں سے کھولوں گا آپ کے لیے. شکریہ. خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میں اریحا میں ہوں، ایک پہاڑی پر. آپ اریحا شہر کو دیکھ سکتے ہیں، دریائے یردن کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور پھر ڈیڈ سی یا بحر میت کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ کچھ غار دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر میں آپ کو لے جاؤں گا. وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح رہتے تھے ان 40 دنوں میں جب وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. اور یہ وہی جگہ ہے 40 دن کے بعد 4 باب میں متی کی انجیل جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں.
اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کیا ہی مقام ہے یہ، ایک عجیب مقام، کیا ہی یہ ایک مقام ہے۔ یہاں پر کچھ اور جگہ بھی ہیں جہاں پر میں آپ کو خدا کی مرضی ہوئی تو اگلے دنوں میں لے جاؤں گا، وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، مگر 40 دن 40 رات خداوند یسوع مسیح یہیں پر رہا کرتے تھے جب انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، انہی غاروں میں رہتے تھے جب وہ روزے میں تھے۔ ذرا سوچیں، خالق و مالک کائنات، کل کائنات کو اس نے بنایا، کل کائنات کو اس نے بنایا، اور وہ اتنے نیچے آئے کہ وہ اپنی ہی خلقت کے توسط آزمائے گئے۔ شیطان جو پہلے ایک فرشتہ ہوا کرتے تھے، خداوند ہی انہی کے خالق ہے، مگر وہ خدا کے جلال سے گر گئے اور اب وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان کا خدا کے ساتھ ایک جنگ ہے، ہمیں ہوشیار رہنی چاہیے۔ لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ جہاں پر میں ہوں بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ میرے بھائی جو پاسٹر صاحب ہیں فلسطین کے ہیں، اور بھائی فل کو تو آپ جانتے ہی ہیں، پچھلے پروگراموں میں کئی سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو میرے ساتھ تھے، تو میں شکر گزار ہوں۔ بہت سے مسیحی یہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح وہ کس حال میں تھے، خالق کائنات کتنے انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لایا تاکہ ہمیں اوپر اٹھا لے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں۔ کبھی کبھار بہت سے جو مسیحی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اتنے اوپر لے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع کے مقام سے بھی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں انسانوں کے سامنے، جبکہ وہ ننگے ہوئے ہمارے خاطر، کانٹوں کا تاج پہنا ہمارے خاطر، مصلوب ہوئے ہمارے خاطر، لہو بہایا ہماری خاطر۔ یسوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے کیسا مہان دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
You can go inside? This is the cave of Jesus stayed. You can go inside? Yeah, you can go inside. And you're lucky there's nobody. Down. Go down. Go down, yes. This is the cave, yes. जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई 40 दिन 40 रात रोज़े रखने के वक्त, वो इसी जगह जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसी जगह वो सोते थे, यहीं पे वो रहते थे। ये वो गार है। वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं, मगर इन्होंने मेरे लिए इजाज़त खुसूसी तौर पर मांगी। क्या ही वो जगह है जब हम सोचें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मौलाए कायनात इस कदर नीचे आए हमारे लिए कि वो इस छोटे से गार में, मैं खड़ा नहीं हो सकता, देखें मैं बैठा हुआ हूँ और हाथ लगा रहा हूँ छत को, यहाँ पर वो सोते थे। इसी वजह से किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को खूब जानते हो कि वो धनी होकर भी वो गरीब बना, ताकि उसके गुर्बत के वसीले से तुम धनी बनो। खुदावंद आपको बरकत दे। You want to see the rock in which Jesus was in that? Yeah. See what that is. Yes, sir? No. Here. फिर भी खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं एक मगारे में हूँ, दर हकीकत ये एक मगारा है। अभी कुछ देर पहले मैं इसी दरवाज़े से मेरे पीछे जो है अंदर गया और ऊपर जहाँ एक पत्थर, एक तारीख़ी पत्थर है, वो रखा गया है, उसकी मुहाफ़िज़त होती है और इसी वजह से वहाँ पर कैमरा ले जाने की और ये पैगाम रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। मगर फिर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन ख़ादिमों का, ये कैथोलिक प्रीस्ट है यहाँ पर, जिन्होंने मुझे कम से कम इसकी इजाज़त दी कि मैं अपने 360 कैमरे को अंदर ले जा सकूं। और फिर जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी जो है वो मना है, मगर फिर भी इन्होंने मुझे कम से कम ये इजाज़त दी कि मैं अपना कैमरा यहाँ पर रख कर इस दरवाज़े के सामने ये पैगाम आपके लिए रख सकूं। खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे के फ़ौरन बाद किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं मरकज़ की इंजील में। इससे पहले मैंने मत्ती की इंजील में इसे आपके साथ रखा था जब हम यहाँ पहुँचे, और अब जो है मैं मरकज़ की इंजील उसके पहले बाब से आपके साथ 9 आयत से ये रखना चाहता हूँ। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरा से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फिलफौर
روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ اب تو یہ ایک مانسٹری ہے، یہ ایک کلیسیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہم آئے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں سے گزرتے گزرتے یہاں تک آئے اور آپ نے وہ غار بھی دیکھا جہاں پر میں گیا اور بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی 1 منٹ اجازت ملی تاکہ میں کم از کم 1 منٹ تک وہاں پر بیٹھ سکوں جہاں پر میرے خداوند میرے مولا جو ہے وہ سویا کرتے تھے اس غار میں، اور ان غاروں میں سے کئی ایک میں۔ تو اب تو یہاں پر مکان بنائی گئی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہے چھت کے اوپر جو ہے وہ اب بھی چٹانیں ہیں، چٹانوں کے بیچ بیچ میں انہوں نے اس کلیسیا کو، اس جگہ کو بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، کیتھولک چرچز کا اور جو آرتھوڈاکس چرچز ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ان تاریخی جگہوں کی، نہیں تو کب کے یہ مسمار ہوتے۔ تو یہ تاریخی جگہ بہت ہی اہم ہے کتاب مقدس کو بالکل زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ واقعات حقیقت میں ہوئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے یہ سب دکھ سہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ متی کی انجیل میں اس پیغام کے پہلے حصے میں جب ہم آئے تو میں نے آپ کے سامنے کلام رکھا کہ کیسے شیطان نے آزمانے کی کوشش کی، مگر کیا کوئی مخلوق اپنے خالق کی آزمائش کر سکتا ہے؟ خداوند کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے مولا، اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ شیطان جو ہے وہ اس دنیا کا خدا ہے، اس دنیا کا خدا۔ اس دنیا میں بہت سے خدائے ہیں، لوگ ان کی پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں طرح طرح کے، مگر خالق حقیقی، مالک حقیقی خداوند ایک ہی ہے۔ میری آواز یہاں پر آج گونج رہی ہے کیونکہ مکان اس پر بنایا گیا ہے، مگر اس وقت میں جیسے کہ کتاب مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، اور وہ بیابان میں یا پھر میں 12 آیت سے پڑھوں، اور وہ فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا۔ یہ وہی بیابان ہے۔ ہاں اس وقت یہ کلیسیا نہیں تھی، یہ کلیسیا تو بہت بعد میں بنائی گئی ہے اس جگہ کی تحفظ کے لیے، جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آتے تھے اور وہ آرام فرماتے تھے یہاں پر۔ مگر 40 دن اور 40 رات، 40 دن اور 40 رات۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزے کے بارے میں بہت سے افکار رکھتے ہیں۔ مسیحی روزہ وہ ہے جو ہم ایک وقت معین کو وقف کرتے ہیں خداوند کی عبادت کے لیے۔ اب مولا کائنات، میرا مولا خداوند یسوع مسیح جو خود خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس زمین پر نیچے لایا اور اس نے ہم سے شناخت کی۔ اگر ہم فلپیوں کے کتاب میں جائیں تو اس کے بارے میں مزید ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ فلپیوں کے نام خط پولس رسول کا، اور 2 باب سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر ہمیں خداوند کی طرف سے، خداوند روح کی طرف سے، اور پولس رسول کے قلم بند ہوئے اس پیغام کو ذرا غور سے سنیں۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث
कुछ न करो, बल्कि फिरो तनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमारा मिजाज कैसी होनी चाहिए? जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदावंद खुद था जो जिसमें इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए और इन मगारात में वो जिए, 40 दिन 40 रात वो रोजे रखे हमारी खातिर। हमारे खुदावंद किसी का मोहताज नहीं, खुदावंद किसी का मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं। हमारी मोहताजी के सबब से वो यहाँ पर आए। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ न समझा। अगर किसी को ये जुर्रत है, अगर किसी को ये हक है, बल्कि मसीह तो कहता है मैं ही हक हूँ कि वो कहे मैं खुदा हूँ, वो खुदावंद यीशु मसीह है। मगर वो हमारे बीच में एक इंसान की सूरत लेकर आए, खादिम की सूरत लेकर आए, और उन्होंने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उसने इनकार किया कि मैं खुदा हूँ, बल्कि उसने तो बार बार ये कहा कि मैं खुदा हूँ। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब को पढ़ें, खुसूसन वहाँ पर कहते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम हुआ करता था मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मैं था, मैं हूं। उसने अपना नाम जाहिर किया, मैं खुदाए वाहिद हूं। इसी वजह से यहूदियों ने पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उनकी नज़रों में खुदावंद यीशु मसीह ने कुफ्र कहा था, शिर्क किया था। जैसे कि हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में लोग कहते हैं, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। किसकी सूरत इख्तियार की? खादिम, वो जिसकी खिदमत होनी चाहिए, उसने खुद अपने आप को नीचे लाकर खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक के फरमानबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये किसके लिए किया? खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे लिए और आपके लिए। ज़रा सोचें, ज़रा सोचें। इस वीडियो में अभी तक मैंने 360 करके छोटे छोटे गलियों में से होकर आपको उस पत्थर तक भी ले गया, आपको उस गार में जहाँ पर कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह सोया करते थे, वहाँ पर भी मैं बैठा। जब मैं अपना हाथ उठाता तो सर के ऊपर अगर मैं उठ खड़ा होता पूरी तरह से, पूरे कद व कामत से, तो मेरा सर टकरा जाता। यहाँ तक उसने अपने आप को पस्त किया, नीचे लाया हमारी खातिर, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर, हमारी खातिर, मेरे लिए। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। वो कैसा सरबुलंद है? और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, यीशु मसीह के नाम से बढ़कर कोई बड़ा नाम नहीं, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेके, हर एक घुटना झुके, हर एक घुटना झुके, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगा कि यीशु मसीह खुदावंद है, कि यीशु मसीह खुदावंद है। हम इस असरे हाजिर में 21वीं सदी में रहते हैं और अब भी ऐसे हैं जो इस खुदा के कलाम को इनकार करते हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये बदल गया है, जबकि असली नुस्खे बिल्कुल मौजूद हैं। जैसे कि इस उर्दू बाइबल में लिखा है, किताब मुक़द्दस यानी पुराना और नया अहदनामा,
اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے، اور پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، برنابا کی انجیل کو لاتے ہیں، جبکہ برنابا کی جو انجیل ہے وہ 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک اس کی قدامت بتائی جاتی ہے، مگر برنابا جو ہے وہ پہلے صدی میں پولس کے ساتھ خدمت کرتے تھے خداوند یسوع مسیح کے، تو یہ لوگ یہاں تک جاتے ہیں کہ ان کو 14 صدی بعد لا کر ان کے نام سے ان کو زندہ کر کے ان کے نام سے ایک کتاب منسوخ، یہ بھائی یہ تمہارا کتاب ہے نہیں، یہ جو 4 اناجیل اس میں ہے یہی خداوند یسوع مسیح کے حال احوال اور اعمال کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ مستند ہے۔ ان کے اصلی نسخے جو مینیوسکرپٹس ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور انہی کے وسیلے سے ہمارے پاس یہ کتاب مقدس ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس چھوٹے سے جگہ کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پریسٹ صاحب کہتے ہیں کہ میرا وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ یہودیہ کے بیابان اور اریحا کے منطقے سے میں حسین اندریاس، ان مغارات میں جہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح آرام فرماتے تھے، 40 دن 40 روز یہاں پر تھے، ان کی آزمائش ہوئی، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین 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 اور آمین۔ میں خداوند کا پھر بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اس بندے حقیر کو یہ عزت دی کہ میں وہاں جا سکوں جہاں میرے مولا، میرے خداوند میرے لیے جی ہاں، اور آپ کے لیے یہ دکھ سہے، ان کی آزمائش ہوئی، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے۔ جس غار میں میں بیٹھا تھا تو سوچیں ذرا کہ خداوند نے اس ساری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ازل میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور وہ ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوا ہو، جو اس کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، آدمیوں کا نور تھا۔ اور 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور کلام مجسم ہوا۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں دنیا نے اس کو نہیں پہچانا، یہودیوں نے اس کو رد کیا، مگر وہ مجسم ہوا، وہ ہمارے بیچ اس نے آ کر اپنا تمبو لگایا، اپنا خیمہ گاڑا، تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ گنہگاروں کا دوست، اس کا نام رکھا گیا۔ مرد غمہا، غموں میں گھرا ہوا، میرا غم، تمہارا غم اس نے اپنے اوپر لیا۔ کون سا غم؟ میں یہ غم ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، محنت کشو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر لے لو، کیونکہ میرا بوجھ ہلکا ہے، تمہارے دلوں کو تسلی، آرامش ملے گی۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔
کیونکہ تمہارے دکھ درد جو ہے میں نے اپنے اوپر رکھے. دیکھو میں نے ساری کائنات کی خلقت کی اور پھر میں اس دنیا میں آ کر کہاں رہا کرتا تھا؟ ایک چھوٹے سے غار میں. ایک چھوٹے سے غار میں. اس زمانے میں لوگوں کے بڑے بڑے کوٹھیاں ہوا کرتے تھے. ان میں سے ایک جو ایسٹر کے موقع پر میں نے آپ کو پیغامات سنائے، بڑے بڑے مکانات تھے جہاں پر اس زمانے کے حکمراں رہا کرتے تھے اور بہت سے اور لوگ. مگر میرے خداوند، میرے مولا یسوع مسیح اس چھوٹے سے غار میں رہتے تھے. سوچنے کی بات ہے مسیحیوں کے لیے. ہاں، خداوند نے مجھے یہ بہت بڑا گھر دیا ہے، کار دی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت نیبرہڈ میں، مگر میرے مولا اس غار میں رہتے تھے. یہ بھولنی نہیں چاہیے مجھے. میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بچایا جس حالت میں تھا. میں یہ دعا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. بھائی نے یہ دعا کی ہے میرے لیے. ذرا سنیں اس دعا کو، ذرا سنیں. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں خداوند میں اپنے کم خدمت بھائی پاسٹر حسین اندریاس کو خدائے قدوس اور ان کی بیٹی کو خداوند خدا ہر طور سے بے شک خداوند وہ آپ کے ہاتھ میں، اور آپ نے اپنا ہاتھ خداوند بڑھا کر خداوند بھائی کے بیٹے کو بچایا. خداوند خدا آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. آپ ہی کے قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں خداوند جی کہ آپ اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں خداوند، بچاتے ہیں، سنبھالتے ہیں. خدا باپ آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند خدا میں نام تو نہیں بیٹے کا جانتا، پر خداوند آپ بخوبی ناموں سے واقف خداوند ہیں. اے باپ میں ہر طور سے اپنے بھائی پاسٹر حسین اندریاس کے لیے، ان کی فیملی، بچوں کے لیے خداوند خدا ہر طور سے خداوند خدا یسوع کے نام میں آپ کی قوت اور طاقت کو، آپ کی انوائنٹنگ کو یسوع کے نام سے اور زیادہ مانتا ہوں، اور زیادہ ایمان کی مضبوطی چاہتا ہوں یسوع کے نام سے خداوند خدا. اے باپ دشمن ابلیس کے سارے منصوبے، اس کے سارے پلان، اس کی وہ ساری قوتیں جو خداوند بھائی حسین اندریاس کے خلاف، ان کے گھرانے، ان کی ٹیم کے خلاف چھپ کر کام کر رہی ہیں، اے باپ یسوع کے نام میں آپ کے روح القدس کی آگ سے جل کر بسم ہو جائیں خداوند جی، اور آپ کا جلال پربھو یسوع جی، آپ کی قدرت اور زیادہ آپ کے لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہو. خداوند اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنے جلال، اپنے کلام اور قدرت کے لیے خداوند زمین کی انتہا تک استعمال کیجیے. خداوند خدا آپ کا آسمان آپ کے بندہ کے لیے کھل جائے اور زیادہ خداوند، تاکہ اور زیادہ فرشتے آ کر خداوند آپ کے بندہ کی رہنمائی کرے. خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ اپنے فرشتوں کو ہوا اور اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرتے ہیں. خدائے قدوس آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ جو اپنا کلام اپنے بندوں پر اور اپنا جلال ان کی اولاد پر ظاہر کرتے ہیں، خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں. ایک بڑے حادثے سے خداوند آپ نے اپنے بندہ کی جان بچائی، خداوند اسے زندگی دی. آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع مسیح کے زندگی بخش نام میں مانگتا ہوں، آمین. آمین آمین آمین. اور میں بھائی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ بھائی خالق نے میرے لیے دعا کی، اور میں ان کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے بہت سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئے پچھلے ہفتے. میرا پروگرام اس لیے نہیں تھا، اور میں اپنے پروڈیوسر کا نام دانش خان میں نے رکھا ہوا ہے. شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کا پورا نام لوں، تو دانش خان کو میں نے فون کیا، پروڈیوسر صاحب کو. میں نے کہا کہ میرے بیٹے کی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور ہم سڑک پر ہیں اور جا رہے ہیں ورجینیا کی طرف، تو 12 گھنٹوں کا سفر ہے اور ہم بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی پریشانی میں ہم گئے. اور خداوند نے راستے میں بہت سے پیغامات، یہاں تک کہ سڑک پر جو ہم جاتے تھے تو وہاں پر بھی خداوند نے ہم سے باتیں کی. اور دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک عکس ہے سڑک پر
यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ था। तो जैसे ही मैं सोचता था, क्योंकि मेरे बेटे की एक्सीडेंट हुई और परेशान बाप हूँ, इंसान हूँ, मेरे एहसासात हैं, एकदम से मेरे बाजू से मैंने देखा कि ये ट्रक बहुत ही बड़ा ट्रक, जीसस लिखा हुआ, मैंने कभी ऐसा ट्रक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और उस वक्त ऐसा हुआ कि ये ट्रक बिल्कुल सामने से गुजर रहा था और जैसे कि खुदावन मुझसे बातें करे कि परेशान नहीं होने का है, मैं सब कुछ संभालूंगा, परेशान नहीं होने का है। और अगर मैं आपको अपने बेटे के कार को दिखाऊं तो कार का अंदर वाला हिस्सा जो है बहुत ही तहस नहस हुआ है, ख़राब हुआ है, इतना बिगड़ गया है कि मैं क्या बताऊं। मगर खुदावन ने नेथन को, उनका नाम नेथन है, नातान जैसे फ़ारसी में हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, नेथन को खुदावन ने बाल बाल बचाया, क्योंकि खुदा के जो मोमिन हैं वो दुआ करते रहते हैं मेरे लिए। सिर्फ यही कॉल नहीं, ये तो एक उन्होंने अपनी आवाज़ छोड़ी, बहुत से दूसरे लोगों ने फ़ोन किया, भाई आपका प्रोग्राम क्यों नहीं था, आज प्रोग्राम क्यों नहीं है। सड़क पर जाते जाते पैगामात भेज रहे थे कि आपका प्रोग्राम नहीं, ये रिपीट प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। तो ये इसी वजह से हुई और खुदावन ने हम पर रहम फरमाया। मगर आते आते भी मेरा और मेरी बेगम साहिबा जिस कार में अपने कार में थे, हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। वो तो मौला ने हमें बचाया। मैं सोचता हूँ कि फरिश्तों ने जो बैरल रखे हुए थे सड़क पर, एक बैरल से ठोका, दूसरे को ठोका, तीसरे को ठोका। क्योंकि मैं जाते जाते थका हुआ था, आते वक्त मैं सो गया, मैं इंसान हूं, सो गया शायद 2-3 सेकंड्स के लिए ही, और नीचे खाई है। अगर वो बैरल्स नहीं होते तो हम दोनों, मैं और मेरी बेगम साहिबा और कार, नीचे खाई में गिरते और आज शायद मैं ये प्रोग्राम न कर सकता। आज शायद मैं जलाल में होता, वो भी ठीक है, मंजूर है, मगर खुदा ने फिर भी मुझे बचाया इस दिन के लिए कि मैं ये पैगाम आप तक फिर भी पहुंचा सकूं। पौलुस रसूल इसी वजह से कहते हैं कि मेरे लिए जिंदा रहना इस दुनिया में मसीह है। हमें मुश्किलात मसाइब का सामना है इस दुनिया में, तो ज़रूर मेरे लिए हमेशा दुआ करें और मेरे फर्जंदों के लिए ज़रूर दुआ करें। नेतन, खुदा का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके सर में कुछ दर्द था, बदन में कुछ दर्द था, थोड़ी सी चोट यहाँ पर, एक कट एक सर पर आया था और गर्दन में, और यहाँ पर वो सूजी हुई, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, मकानात आते जाते रहते हैं, और ये है कि खुदावन ने अपने उस बंदे को बचाया और मुझे और मेरी बेगम साहिबा को रास्ते में बचाया, और हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि आज मैं ये प्रोग्राम कर सका। तो बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का। ये इतने सारे फ़ोन कॉल्स हैं मेरे सामने, मैं इनका एक एक करके जवाब देता रहूँगा, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मेरे साथ दुआएं की। और भाई की दुआ तो आपने सुनी, ज़बरदस्त दुआ मेरे लिए। यही दुआएं, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें अपने हमसायों के लिए दुआ करनी चाहिए, चाहे हमारे हमसाए हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। खुदावन ने हमें हुक्म किया है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, तो मुतवातिर हमें दुआ करनी चाहिए। और कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भाई पीटर्स नदीम लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। और बहुत से हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, वहाँ पर इंटरनेट बमुश्किल मिलती है, फिर भी लोग पैगामात भेजते रहते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। भाई बहुत शुक्रिया
آپ کی دعاؤں کا جو سلامتی آپ بھیجتے ہیں اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور میں خداوند کا واقعی طور پر شکر گزار ہوں۔ ہیلو، یہ فون آیا مگر ریکنیکٹ ہو رہا ہے، اور مشکل ہے، میرا پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ پروگرام کے بعد آپ فون کریں یا اگلے پروگرام میں ضرور کال کریں، میں لوں گا۔ گاڈ بلس یو سر، آصف گل کہتے ہیں، اور عمران گل بھی خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ اور عمران یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کامنٹس آ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں یہ کامنٹس۔ آصف گل اور پھر عمران گل، گریٹ جاب سر، بہت شکریہ۔ بھائی فیصل، ہر شخص اپنے اعمال اور انتخاب میں پرکھا جاتا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ہاللویا، آمین آمین۔ خدا کی سلامتی و محبت آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی۔ گاڈ بلس یو آل، یو ٹو۔ بہن آئرین، خداوند کا شکر گزار ہوں، ہائے کر رہی ہے، خداوند کا شکر گزار ہوں ان کے لیے، اور ہاللویا کہتی ہیں اور دعا میں ہیں۔ اور میں بھائی کاشی جو ہے، گڈ ایوننگ، گاڈ بلس یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ گڈ ایوننگ آپ کو بھی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور فرحاد گل بھی محبت بھیجتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور یہ بھاگنے کو جا رہے ہیں بھائی فیصل، یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائشیں زندگی میں نہ ہوں، مگر خدا ان سے نکل جانے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہاللویا، آمین آمین آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار، بھائی اصیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ اور میرے بہت بہت عزیز بھائی عبد الجاغری، جو عبد الجاغری ہیں، وہ بھی میری طرح کوئٹہ کے شہر کے ہیں، اور خداوند کا میں ان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آج، اور ہائے کہہ رہے ہیں اور سوپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں آپ کا فون کالز وغیرہ لے نہیں سکتا اس وقت، مگر میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ یہ فون کالز کرتے رہتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں۔ تو اگلے پروگرام میں آپ کو ناصرہ شہر لے جاؤں گا، ہاں ناصرہ شہر۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔